बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले तकरीबन 2 साल के अंदर मैंने टोटल आज तक के दिन तक 323 वीडियोस बनाई, जिसमें ख़ास तौर पे जिसको बाकायदगी से और प्रॉपर्ली वीडियो जो बनाने शुरू की वो 1 अगस्त 2024 को थी। इन वीडियोस के अंदर मैंने अपने तौर पे जो चीज़ें मुझे समझ आईं या जिन चीज़ों से मेरा शगफ़ था या जिस तरह मैंने सीखी, उनको इस हवाले से पेश किया कि कैसे मुख्तलिफ़ किस्म के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके आपस में जुड़ने से एक मुकम्मल तस्वीर बनी और आहिस्ता आहिस्ता मैं दीन को समझने के काबिल हुआ। आज की वीडियो के अंदर मैंने इस किस्म की बात करने की कोशिश करनी थी कि मेरे ख़्याल के मुताबिक एक फ़ेज़ कंप्लीट हो गया है और अब दूसरे फ़ेज़ के अंदर मैं थोड़ा डिटेल के साथ मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स को पेश करने की कोशिश करूँगा। कि पिछली मेरी जो वीडियो थी जिसमें इल्हाद से वापसी का ज़िक्र हुआ था, कुछ लोगों ने कमेंट्स में और काफ़ी लोगों ने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके कहा कि मुझे फ़लाँ जो मशहूर एथियस्ट हैं या मुनाज़रे करते हैं एथियस्ट होने के हवाले से, मुझे उनसे भी गुफ्तगू करनी चाहिए। तो मैं अपनी इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके आज आपको पेश कर देता हूँ। बेसिकली मैं मुनाज़रे करने वाला बंदा नहीं हूँ। मुझे कोई ख़ास ना इसमें कोई दिलचस्पी नज़र आती है और सबसे बढ़ के ये कि मुझे इसका कोई बेहतर नतीजा भी सामने नज़र आता दिखाई नहीं देता। इस वजह से मैंने कभी भी ये काम नहीं किया और आइंदा भी मैं ये करने का कोई भी इरादा नहीं रखता। चाहे वो पाकिस्तान के जो बाज़ मशहूर लोग जो अपने तौर पे उनके ख़्याल है कि वो इल्हाद को बढ़ा रहे हैं या लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, या वो हमारे भाई जो उनके ख़्याल के मुताबिक वो इनकी इस कोशिश को रद्द या नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे इन दोनों में कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आती। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि मैंने अभी तक पाकिस्तान से वो तमाम लोग जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और धीमे धीमे सुरों के अंदर इल्हाद की तरवीज या इशाअत करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो लोग जो आखिरकार जेन्युइन वजह से या शायद उनकी ख्वाहिश ही ये थी कि उनको अमेरिका यूरोप के वीज़े मिल जाएं, जो बाहर जा चुके हैं और वहाँ से अपनी इस कोशिश को जारी रखे हुए हैं, मुझे उनके स्टैंडर्ड पे ही इत्मीनान नहीं है। क्योंकि मैं ख़ुद किसी दौर के अंदर इस चीज़ से गुज़रा हुआ हूँ और अब भी बाज़ दफ़ा मैं अपने शौक़ की खातिर बैठा कई दफ़ा ये एक्सरसाइज करता हूँ कि अगर इस बात को यूँ किया जाए तो इसका क्या जवाब होगा, तो इस बात को यूँ किया जाए तो इसका क्या जवाब होगा। तो मुझे इनमें से एक भी ऐसा बंदा नहीं मिलता कि जिसके साथ गुफ्तगू की जा सके, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मेरा मानना यह है कि गुफ्तगू का बुनियादी मकसद सीखना होता है। तो जिन लोगों से अपने मुल्हिद होने के ज़माने में जिन लोगों से बहुत बेहतर तौर पे मेरे गैर इस्लामी या गैर मज़हबी ख़यालात थे, उनसे मैं बात करके क्या करूँगा। मुझे वो ज़्यादातर बड़ी माज़रत के साथ, इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है। सिर्फ़ इतना बता दूँ, मुझे ये सारे के सारे जितने भी पाकिस्तान के सो कॉल्ड मुल्हिद हैं, मुझे ये बच्चे लगते हैं। और बच्चे लगने की वजह कोई तंज़ नहीं है, बेसिकली इनका मेरे ख़्याल के मुताबिक शायद कोई एक भी नहीं है जिसका फ़लसफ़े या साइंस में प्रॉपरली एकेडमिक बैकग्राउंड हो, जिसकी वजह से इनके जो ख़यालात हैं वो बड़े बूदे किस्म के हैं और बहुत ही कमज़ोर किस्म के हैं। और इसमें से एक और कैटेगरी है जो मेरे ख़्याल में काबिल रहम है। ये वो मुल्हिद हैं अपने ख़्याल के मुताबिक जो असल में मुल्हिद नहीं हैं। लोगों ने इनको गलत समझा और क्योंकि इनकी बाज़ वीडियोस चल गईं तो वॉच आवर्स के चक्कर में इन्होंने उस चीज़ को पकड़ लिया।
بیسکلی ان لوگوں کے ذہن میں سوالات تھے، ایسے سوالات جو کسی منفی مقاصد کی وجہ سے نہیں تھے۔ واقعی ہی پچھلے کچھ صدیوں کے اندر بہت سارے مذاہب اور خاص طور پہ اسلام میں ایسا لٹریچر اور ایسے کنسیپٹ شامل کیے جا چکے ہیں کہ جن کی وجہ سے جینوئنلی کسی بھی ہوش مند یا عقل مند آدمی کے ذہن میں اسی طرح کے سوالات آتے ہیں۔ تو وہ سوالات اصل میں سوالات برائے طنز یا مذہب کو برا ثابت کرنا نہیں ہے۔ اس کا آغاز مجھے یقین ہے اس کے ذہن میں ایک کاوش سے شروع ہوئی ہوگی کہ کسی طریقے سے ہم یہ جان سکیں کہ یہ والی جو لٹریچر ہے یا یہ والے جو کنسیپٹس ہیں جن کا ان کے خیال کے مطابق اور بہت سارے لوگوں کے خیال کے مطابق سر پیر ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ مذہب کے لیے اتنے زیادہ پھیلائے کیوں جاتے ہیں؟ تو پھر کیونکہ بدقسمتی سے یا تو ان کو شہرت مل گئی ان سوالات کو اٹھانے سے، یا پھر ان کو ان سوالات کے جواب دینے والا کوئی پراپر بندہ نہیں ملا، تو وہ اپنی اسی سٹیج پہ رک گئے، یعنی کہ ان کی جو نشو و نما تھی ذہنی وہ آگے بڑھ ہی نہ سکی۔ ہاں میرا اگر کوئی لیکن آپ سوچتے ہوں گے کہ پھر میں یہ جو مختلف اسپیکٹس کی بات کرتا ہوں اور مختلف چیزوں کو سوچنا، کبھی نیورو سائنس کو لے آتا ہوں، کبھی جینیٹکس کو لے آتا ہوں، کبھی فلسفے کو لے آتا ہوں، کبھی سائنس اور ٹیکنالوجی کو لے آتا ہوں، تو میں آخر یہ سارا کچھ کیوں کرتا ہوں جبکہ میں صاف کہہ رہا ہوں کہ میں مناظرے کرنے والا بندہ ہی نہیں ہوں، نہ میں مستقبل میں کسی قسم کا مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میری اصل میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے، بلکہ ایمان بن چکا ہے ایویڈنس بیس ایمان، یعنی کہ خالی خلی ایمان نہیں۔ میرا یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جو جوابات ہیں یا جو راستہ ملتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جس طرح قرآن میں بھی ذکر ہے کہ ہدایت صرف اور صرف من جانب اللہ ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر بھی اصل میں جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو نارملی اس کو جنرلائزڈ سمجھا جاتا ہے، بالکل جنرلائز سمجھا جانا چاہیے، سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جو آگے کا مضمون ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین والا، تو اس سے میرا یہ ماننا ہے کہ بیسیکلی خدا کی تلاش یا خدا کو جاننے کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جاننے، ماننے اور تیرے مطابق چلنے کے لیے میں تیرے سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ تو میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ایک تعریف یا ایک اسپیکٹ کو اس طرح سے ڈیفائن کرتا ہوں۔ تو اس وجہ سے کیونکہ میرے خیال کے مطابق جب ہدایت ہے ہی اللہ کی طرف سے، آپ بے شک فلسفے کے اندر میدان مار لیں، سائنس میں میدان مار لیں، ٹیکنالوجی کے بادشاہ بن جائیں، آپ کی چربا زبان ہو جائے، چر 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 کر کے باتیں کرنی آ جائیں، آپ کو لوگ بہت عقل مند سمجھنا شروع کر دیں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں آئے گی تب تک آپ ان چیزوں کو یا اللہ تعالیٰ کا تعارف آپ کو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے عقل مندانہ جو ان سے لوگ ہیں، بڑے سائنس کے میدان میں اور فلسفے کے میدان میں جنہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے، وہ بھی اس چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ایتھیزم کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل کا میدان صرف وہ میدان نہیں ہو سکتا کہ جس کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کو پا لیں۔ میری اب تک کی جو عمر گزری ہے، میرے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کو جاننے کا جو میکانزم ہے، پہلے تو میں نے بتا دیا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی آئے گا، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو جان سکیں۔ اس کے بعد جو اس کا میکانزم ہوتا ہے وہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ لوگ جو شوق رکھتے ہیں کہ جو مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ اللہ ہے، اللہ کا وجود بھی ہے اور یہ سارا سسٹم چلتا کس طریقے سے ہے، تو جب سسٹم کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے بندے یا بندوں کے اوپر اپنی سائنس اور فلسفہ کھول دیتا ہے، پھر آپ کو ذرے سے میں سے بھی کائنات نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا ہمیشہ ہی ہوتا رہا ہے۔ کسی زمانے کے اندر اگر آپ ظاہر ہے ابن عربی کے نام سے متعارف ہوں گے،
جنہیں شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے زمانے کے لحاظ سے ایک ایویڈنس یا فیتھ کو ڈیفائن کیا۔ کسی زمانے کے جو ایشنٹ ہندوز ہیں، جب وہ توحید پرست ہوا کرتے تھے، ان کو اپنے طریقے سے چیزیں نظر آئیں، بدھسٹس کو اپنے طریقے سے نظر آئیں، جینز کو اپنے طریقے سے نظر آئیں۔ لیکن اگر آج کے زمانے میں سوچا جائے تو یہ جتنا بھی لٹریچر ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ یہ قدیم زمانے کی دماغ کی تسلی کے لیے تو شاید کافی تھا، کیونکہ زمانہ ہی ایسا گزر رہا تھا کہ یہ جو سے گھیان، تپسیا اور اس طریقے سے جو ان سے ابن عربی صاحب مختلف پروفٹس کے رنگ اور ان کے مقامات اور اپنی ذہنی اور دلی حالت کے مقامات کی باتیں کرتے ہیں، یہ اسی زمانے کے لیے تھا، اور اس زمانے کی اب سمجھ لیجئے فلسفہ یا سائنس تھا، جس کے ذریعے سے جس کو اللہ سمجھ آ جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ اپنا راستہ جب اس پہ کھولتے تھے تو اس راستہ کھلنے کے بعد یہ چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی تھی، سمجھ آنی شروع ہو جاتی تھی، یعنی کہ روح کا سفر عقل کی طرف جاتا تھا، یا سمجھ جو روحانی سمجھ تھی وہ عقلی سمجھ کی طرف جاتی تھی۔ مجھ نہ چیز کا اب ماننا یہ ہے کہ فی زمانہ شاید اب ہمیں ہندو فلسفی سے، جیوز فلسفی سے، کرسچن فلسفی سے، اور ایون اسلامک مسٹسزم جو ابن عربی جیسے لوگوں نے ڈیولپ کیا، شاید آج کا انسان اس سے اتنا فائدہ اس لیے نہیں اٹھا سکے کیونکہ ابن عربی کے زمانے اور ہمارے زمانے کے اندر سینکڑوں سال، کئی صدیاں گزر گئیں۔ اب آج ہمارا جو بچہ ہے 2 سال کی عمر کا، شاید نہیں، یقیناً وہ اتنی زیادہ کوگنیٹو ایبیلٹی رکھتا ہے جتنا آج سے 500 سال پہلے 50 سال کی عمر کے بندے کی کوگنیٹو ایبیلٹی تھی۔ اس بچے کو یا اس ٹین ایجر کو ابن عربی کے ذریعے سے یا اولڈ ہندو جو ان سی ٹرمز ہیں یا جیو کرسچن ٹرمز ہیں ان سے سمجھانا ذرا مشکل کام ہوگا، یا وہ سیٹسفائی نہیں ہو سکے گا۔ تو میرا اصل میں ماننا یہ ہے کہ اس وقت ہمیں بنیادی طور پر مناظروں کی بجائے، کیونکہ جو لوگ جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے یا ابھی اللہ کریم نے ان کے اوپر اپنا آپ کھولا ہی نہیں ہے، ان پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کی دل کے اندر، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اس وقت یہ جتنے بھی ملحد اپنے طور پہ بنے ہوئے ہیں، ان میں سے جتنے بھی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو واقعی جینونلی سوالات اٹھا رہے ہیں چیز کو سمجھنے کے لیے، خدا کو پہچاننے کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ سیریس بندے کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ بہت ممکن ہے کہ آج جو آپ کو ایک بہت ملحد نظر آ رہا ہو یا جس کو آپ ملحد سمجھ رہے ہوں، 10 سال بعد یا 20 سال بعد وہ ایک صوفی بن چکا ہو، ایک پکا مسلمان بن چکا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کی ادا پسند آ جائے، اس پہ اپنا آپ کھول دے، اس کو اپنی آج کل کے زمانے کی سائنس اور فلسفے کے لحاظ سے جو آج کی ٹیکنالوجی ہے ان کی ٹرمز کے اندر اس کو اپنا آپ سمجھا دے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر میں اس کو ریپ اپ کروں، کہ میں یہ چاہتا ہوں، اور بلکہ چاہتا کیا ہوں، میں تجویز دیتا ہوں، میں تو ایک عام آدمی ہوں، نہ میں کوئی عالم ہوں، اور نہ میں کوئی پیر ہوں، نہ کوئی شیخ ہوں۔ یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ بعض لوگ میرے سے اس لیے رابطہ کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں داڑھی رکھی ہوئی ہے، اللہ رسول کی باتیں کرتا ہوں اور اس طرح کی باتیں کرتا ہوں، تو شاید میں بھی کوئی راہبر ہوں یا اس طرح کی کوئی بابا جی ٹائپ آدمی ہوں۔ میں نہ بابا ہوں اور نہ انشاءاللہ تعالی میرا کبھی بھی بابا بننے کا کوئی شوق ہے۔ آپ مجھے سمجھ لیجئے کہ میں ایک طالب علم، اسٹوڈنٹ یا ایک ریسرچر ہوں جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سے اور اپنی بعض برگزیدہ ہستیوں میں سے، اور سب سے بڑھ کر میرے محترم شیخ صاحب، محترم شیخ امین رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی وجہ سے میرے پہ بعض ایسی چیزیں کھول دیں، اور کھولی بھی اس طریقے سے کہ جو ٹریڈیشنل نہیں تھی، میرے دماغ اور میری نفسیات کے مطابق مجھے ایسی چیزیں سمجھا دیں۔ تو میں بیسیکلی جب یہ باتیں کر رہا ہوتا ہوں
تو میں اپنا نالج شیئر کر رہا ہوتا ہوں، نہ میں آپ لوگوں کو کوئی لیکچر دیتا ہوں، نہ کہتا ہوں کہ یہ میری بات مان لو، میں سچ حق ہوں. آئی ایم جسٹ شیئرنگ دا تھنگس کہ بھئی اس طریقے سے مجھے اللہ تعالیٰ اس آج کی سائنس اور فلسفے ٹیکنالوجی کی ٹرمز میں، چاہے وہ جینیٹکس کے حوالے سے ہے، چاہے وہ نیورو سائنس کے حوالے سے ہے، چاہے وہ سوشیولوجی کے حوالے سے ہے، اینتھروپولوجی کے حوالے سے ہے، آرکیالوجی پیلنٹالوجی کے حوالے سے ہے، مجھے یہ اس طریقے سے سمجھ آ رہی ہے. ہو سکتا ہے میری اس بات سے، میری خواہش یہ ہے کہ اہل طریقت اور اہل شریعت جو ان سے ہیں، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ ٹھیک ہے لٹریچر میں بہت زیادہ کمپرومائزز ہیں، بعض لوگوں کی کمزوریاں بھی ہیں، لیکن یقین جانیے زیادہ تر علماء کی تعداد اور صوفیوں کی تعداد صحیح ہے. صرف اور صرف یہ ہے کہ میں ان کو یہ درخواست کر رہا ہوں اور تجویز کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آج کے مسلمانوں کو آج کے دور کی ٹرمز اور گفتگی طریقہ کار سے سمجھائیں. 400-500 سال پہلے کی جو کتابیں ہیں یا جو واقعات ہیں وہ آج کے ذہن کے لوگوں کے لیے ماننا اور سمجھنا بہت مشکل ہے. تو میرے خیال کے مطابق مناظروں کی جان چھوڑ دینی چاہیے. جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں ان کو لگا رہنے دیں. جس چیز کی نیت اچھی ہوگی اللہ کریم خود ہی اس پہ اپنے راستے کھول دے گا. ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اپنا آپ شیئر کرنا چاہیے، اور اصل محنت اس بات پہ ہونی چاہیے کہ ہم احیاء دین اس زمانے کے مطابق کریں، کیونکہ آنے والا دور کافی زیادہ پیچیدہ ہے. ابھی سوشل میڈیا اور اے آئی نے، خاص طور پہ چیٹ جی پی ٹی نے لوگوں کے ہاتھ میں ایک ٹول دے دیا ہے، اور ان ٹولز کی نسبت کی وجہ سے وہ مختلف باتوں کے انالیسس کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تو اور مایوس ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے جب ہم آج کے زمانے کے نالج یا علوم کے مطابق اپنے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو جب بیان کریں گے تو لوگ اس سے ریلیٹ کر سکیں گے، لوگ اس کو بہتر طور پہ جان سکیں گے. یعنی کہ آج کے بندے کو 500 سال پہلے والی بات نہ بتائیں، اس کے مطابق کنونس نہ کریں، آج کل کے زمانے کی بات کریں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آنے والی ویڈیوز میں جس کو میں اب دوسرا فیس کہہ رہا ہوں، میری انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنے طور پر یہ چیزیں پریزنٹ کر سکوں کہ کس طریقے سے آج کل کی ٹرمز اور آج کل کی سائنسز اور فلسفیز کے مطابق ہم کیسے مختلف چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے سمجھیں کہ ہم مان لیں کہ ہمارے اندر یعنی کہ دینی مذہبی لوگوں میں کچھ ایشوز ہیں جو ایڈریس کرنے چاہیے. ہمیں اپنا لٹریچر امپروو کرنا چاہیے، ہمیں اپنی گفتگو امپروو کرنی چاہیے، ہمیں اپنا طریقہ کار ماڈرنائز بنانا چاہیے، تاکہ وہ لوگ جو واقعی جینوئنلی دین کو سمجھنا چاہتے ہیں اور کنفیوز ہیں لٹریچر کی وجہ سے یا طریقہ کار کی وجہ سے، ان کے لیے آسانی ہو. مناظرے ان کا حل نہیں ہوگا، بلکہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ جو مناظرے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو اپنے طور پہ الہاد کو تباہ یا ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ جس طریقہ کار سے کر رہے ہیں اس سے مجھے خدشہ ہے کہ الہاد اور بڑھے گا. اے آئی اور ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے آپ لوگوں کو صرف ڈرا دھمکا کر چیزوں پہ کنونس نہیں کر سکیں گے. باقی جو مناظرے کر رہے ہیں اللہ ان کا بھلا کرے، یعنی کہ جو الہاد کی طرف سے کر رہے ہیں اللہ ان کو عقل دے، اللہ ان کے اندر کوئی سٹینڈرڈ لے کر آئے کہ وہ کوئی کام کی بات کیا کریں. یعنی کہ کیونکہ میرا وہ میدان نہیں ہے، اور میں نے پکا ارادہ ہے کہ مناظروں کی طرف میں نے نہیں جانا، وگرنہ میں آپ کو بتاتا، اور ہو سکتا ہے بیچ بیچ میں اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کس قسم کی کھچے مارتے ہیں، پارڈن مائی لینگویج. لیکن یقین جانیے ہمارے جو پاکستانی ملحد ہیں وہ باقاعدہ سب سٹینڈرڈ ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی طرف ان کو اپنا کام کرنے دیں، ہم اپنا کام کریں گے
انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہتر اسلام کو سمجھنے کے لیے آج کل کے یعنی کہ آج کے دور کے علوم کے مطابق. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.